बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तो तरीक़े तदरीस हम कैसे पढ़ाएं, इसके बारे में पहले कुछ उसूली बातें मैं रखूँगा, उसके बाद फिर हमारा जो सिलेबस है उस पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, तालीम के लिए ज़रूरी है कि बच्चे से उस्ताद का राबता हो। अगर रैपो नहीं बनता है उस्ताद और तालिब इल्म में, राबता नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो कैसे कनेक्ट करेगा बच्चा आपसे, कैसे आपसे करीब होगा, ये बहुत ज़रूरी है। वरना होता क्या है कि उस्ताद तो बहरुल उलूम हैं, समंदर के इल्म के सागर हैं, लेकिन वह तालिब इल्म वहाँ पर प्यासा रह जाता है। आपके पास बहुत इल्म है, लेकिन सही तरीके से आप बच्चे तक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चा वहाँ से प्यासा लौट जाता है। तो हमें बच्चे से राबता करने के लिए क्या तरीक़े अख्तियार करें, ये हमें जानना चाहिए। पहली बात ये है कि बच्चे के अंदर हम दिलचस्पी कैसे पैदा करें। देखिए, आजकल ये कहते हैं लोग पढ़ाने के सिलसिले में कि बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसके दिल में इल्म के सीखने की चिंगारी पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी सलाहियत है कि वो खुद से सीख लेगा। बस उसके दिल में चिंगारी लगाइए आप, और बच्चे की दिलचस्पी पैदा कर दीजिए। दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या ज़राए हैं, तो अभी हमारे इमरान साहब बता रहे थे कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। एक तो यह है कि हम जैसे आप बोल रहे हैं, आप लोग कान लगाए सुन रहे हैं, और एक ये है प्रोजेक्ट कोई दे दें और बच्चा सीख करे। तो जब बच्चा करता है तो वो सीख जाता है, उसको पहचान जाता है। तो हम इस चीज़ की कोशिश करें कि बच्चे को एक्टिविटी के ज़रिए से पढ़ाएं, सरगर्मी के ज़रिए से पढ़ाएं। जैसा इन्होंने बताया कि हम ये कार्ड दे दें बच्चों को और उसको मिक्स कर दें, और उसके बाद हर बच्चे को खड़ा कर दें कि भाई हाँ आप क्या लिए हुए बोलिए। तो हर बच्चा कोई कहेगा बा लिए हुए हैं, अलिफ लिए हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने बताया कि सह हरफी और दो हरफी जो हमारे किताब में चीज़ें हैं, कतबा, सलामा, ज़हाबा, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको एक कार्ड बना दिए और उसको भी दे दिए। हर तालिब इल्म लेकर खड़ा है, क्या लिया भाई आपने, तो ये लेकर खड़ के बताएगा कि मैंने कतबा लिखा है। दूसरा बच्चा बताएगा हमने सलामा लिखा है, कोई और बच्चा कुछ बताएगा। तो ये एक्टिविटी के ज़रिए से पढ़ाना, बच्चों को सरगर्मी के ज़रिए से पढ़ाना, तो इससे बच्चे बहुत जल्द सीख जाएंगे, उनकी दिलचस्पी जो है ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये एक बात ये हो गई। इसी तरह से बच्चों के करीब करने के लिए एक बात ये कि बच्चा थोड़ा काम भी करे तो उसको शाबाशी दें, वाह बच्चा बहुत अच्छा तुमने किया, ये बच्चा सीख जाएगा, बहुत इसके अंदर लग रहा है सलाहियत सीखने की। तो ऐसी तारीफ करके बच्चे की, उसको हिम्मत अफजाई करके, बच्चे उससे उनको हौसला जुरत होती है, हाँ हम तो सीख जाएंगे, हमको आता है। तो बच्चों की तारीफ करके, उन्हें शाबाशी दे करके भी उन्हें इस तरह से। तीसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई में तनव्वुह हो। हम जो तरीक़े तदरीस अख्तियार करें, मुख्तलिफ तरह के तरीक़े तदरीस, एक ही तरह के नहीं कि बस कार्ड ही पढ़ा रहे हैं, यही कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़े अख्तियार करें पढ़ाने के, अलग अलग तरीक़े अख्तियार करें। कभी बच्चों को एक लाइन में खड़े कर दें, कभी बच्चों को इस तरह से दूसरी तरह की लाइन बना दायरा बना दें, कभी बच्चों को निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। अलग अलग उनकी एक्टिविटी के लिए उनको भी लगे कि हम निकल करके जा रहे हैं, आज इस तरीके से सीख रहे हैं, आज उस्ताद जी ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हम ढूंढें कि कैसे बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम दीनियात पढ़ाएं तो अमली ज़िंदगी से मिसालें दें बच्चों को, यानी ज़िंदगी से मिसालें ला करके कहानियाँ बयान करें, इस तरह के किस्से बयान कर दें कि जिससे बच्चों को कहानी से बड़ी दिलचस्पी होती है। जब उसको कहिए कि बच्चे आज आपको कहानी सुनाते हैं, आज आपको एक वाक़या सुनाते हैं, मैं आ रहा था रास्ते में एक चीज़ ऐसी दिखाई दी
اور وہاں ایک بچہ تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, بچے بالکل متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا بات شروع کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی بڑی مثالیں ہیں. کہا القاریہ ملقاریہ, یہ کیا ہے قرقاریہ مرقاریہ ہے نا, کھڑکھڑانے والی, کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ آپ سب دلچسپی ہو گئی, سنیں بھائی کیا ہے کھڑکھڑانے والی. تو اس طرح سے بچوں کے اندر بھی پہلے کلاس سے پہنچے ڈنڈا لے کر پیٹنے لگے, ہاں, اور بچے خوفزدہ ہو گئے, سب سناٹے میں بیٹھ گئے. تو خوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کریں, بچوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں اور انہیں کی حوصلہ افزائی کریں اور شروع کا درس جو ہے دلچسپ بنانے کی کوشش کریں. خاص طور پر دینیات وغیرہ میں اس کو کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. تو یہ کچھ بہت بنیادی باتیں, تمہیدی باتیں تھیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ تھوڑا سا یہ ہر طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تخلیق کا یونک نمونہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب طلبہ ایک ہی ذہن کے ہیں, ایک طرح. آپ کتنا بھی اکٹھا گروپ بنا لیجئے, لیکن آپ گروپ بنا لیں گے تب بھی اس میں سے ہر آدمی کا ذہن الگ ہے, ہر آدمی کے پڑھنے کی صلاحیت الگ ہے, تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے. تو ہر طالب علم یونک ہے, الگ ہے. اس کو کہتے ہیں الفروق الفردیہ, یعنی انڈیویجول ڈفرینسز. تو انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں اس کو آپ مان کے چلیے کہ ہر طالب علم کو ایک ترازو پر نہیں کھڑا کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ فرق رہے گا. تو اسی لحاظ سے آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون بچہ بہت ذہین ہے تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالیے, تھوڑا سا خود بھی پڑھنے کا اور دو ساتھیوں کو پڑھانے کا بھی اور لگا دیجیے کہ تم اپنا بھی سبق یاد کرو گے, اپنا بھی پڑھو گے, اور یہ دو ساتھی ان کو اور مدد کرو گے. اس کو کچھ اور چیزیں بھی دے دیے اضافی طور پر یاد کرنے کے لیے. جو کورس ہے اس کورس اس کو 3 صورتیں پورے یاد کرنے کی ہے تو اس کو 1 سورہ اور اضافہ کر دیجیے کہ تم 4 صورتیں یاد کر سکتے ہو. اور جو سلو لرنرز ہیں ان کی ہمت افزائی کرنا اور ان کو آگے بڑھا کے لانا. تو یہ ہمیں جو الگ الگ بچے ہیں ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کی کمزوریوں کو پہچاننا, ان کی خوبیوں کو پہچاننا, اس کو پہچان کر اسی لحاظ سے تدریس میں اس کی رعایت کرنی چاہیے. تو یہ باتیں ہو گئی جو بہت کچھ بنیادی تھیں جو تدریس میں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب ہم کچھ ایسی چیزیں عملی بتائیں گے جو آپ کو ناظر قرآن کے متعلق تو ہمارے ساتھی نے بتا دیا ہے کہ ہجے نہیں کرانا ہے. عام طور پر لوگ ہجے کراتے ہیں, الف زبر آ, با زبر با, کاف زبر کا, تا زبر تا, با زبر با, کاتبا. آپ پڑھائیے الف کے پر جب زبر کی آواز ہے تو آ کی ہوتی ہے, تو پڑھائیے کا ت با. یہ کا ہے, یہ تا ہے, یہ با ہے. سا لا ما. اب کیا کو تی با, اس لیے کہ زیر کی آواز ای کی ہے تو ای بی لی. تو اس طرح سے ہم پڑھائیں گے اور اس کو ہجے نہیں کرائیں گے. عام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں ہجے نہیں کرے گا تو پڑھے گا کیسے؟ لیکن جب آپ عادت ڈلا دیں گے بچوں کو, ایسے ہجے میں الٹ جاتا ہے بچہ. الف با زبر اب, اب کہاں الف ہے, کہاں با ہے, کہاں زبر ہے اور کہاں جزم ہے, اس کو بڑی الجھن ہوتی ہے. تو اس میں بچہ سمجھ نہیں پاتا ہے بہت ساری چیزوں کو. تو اس کو بالکل آپ مت کرائیے. جزم کی پہچان پڑھائیے, شدہ کی پہچان کریے کہ یہ تشدید ہے, اس پر جس پر آتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ابا اور ابا. تو اس طرح سے بچے کو یہ بتا دیں کہ اس پر 2 مرتبہ ہے اس لیے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اب اس کو ہم تو تشدید نہیں کرتے ہیں, ہجے کرا کے اس تشدید کو نہیں پڑھاتے. جزم کو تو ہجے کرا کر نہیں پڑھاتے, یہ پڑھاتے ہیں اس کو پہچان کراتے ہیں. ایسی زبر زیر کو بھی پہچان کرائیے. تو یہ ہجے کرانے کا طریقہ, اس میں بچے کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے اور وقت زیادہ لگتا ہے. تو جب شروع ہی سے ہم ایسا کر دیں گے تو بچے آسانی سے اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیں گے. ایک بات یہ ہے جو ناظر قرآن میں یاد رکھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فنکشنل طریقے سے ہم پڑھائیں گے, فنکشنل کا عملی طریقے سے.
یعنی یہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا با یہ ہے اور تے کی 5 شکلیں ہیں. ایک تے ایسے ہوتی ہے، ایک تے گول والے ہوتی ہے، ایک تے ایسے والی طویلہ ہوتی ہے، اور ایک تے شروع والی ہوتی ہے جو مل کے آتی ہے. تو اب 5 طرح کے تے سمجھا دیا شروع میں بچے کو. اب بچہ کیا سمجھے گا؟ الجھ کے رہ جائے گا. تو جہاں پر آ جائے کاتابا، یہ دیکھو بیچ والی تے ہے. تکتبو یہ شروع والی تے ہے. اور مسلماتن یہ تائے طویلہ ہے. امتن یہ گول والی تے ہے. تو یہ فنکشنل طریقہ ہے، عملی. یعنی جب جہاں وہ تے آئے تو کہا بیٹا تے کی ایک شکل یہ ہے، اس لیے کہ بچہ تے کی ایک شکل پہچان چکا ہے. تائے طویلہ جو لمبی والی تے ہے وہ پہچان چکا ہے. اب جہاں پر وہ آئے وہاں پہ بتائیے کہ بچہ یہ بھی تے کی ایک شکل ہے. تو اس طرح سے فنکشنل طریقہ، عملی طور پر جو ہے ہم پڑھانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ایک بارگی سب بچوں کو بتا دیں. اسی طرح سے بعض مرتبہ یہ کیا جاتا ہے کہ زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید سب پڑھا دے رہے ہیں. نہیں، جس طرح سے آتا جائے اس طرح سے پڑھاتے جائیے عملی طور پر. اب آپ نے کتبہ پڑھایا، سلمہ پڑھایا، تو پھر جب زیر آئے تو کہا آج کا سبق زیر کا ہے اور اس کی آواز ای کی ہے، تو آپ ای بی لی آپ نے پڑھایا دیا. کوتیبہ یہاں تی آ گیا. تو اسی طرح سے عملی طور پر فنکشنل طریقہ جو پڑھانے کا ہے اسی طریقے سے پڑھایا جائے تو بچوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے تجوید کے کچھ قواعد دیے ہیں اصوات کے. تو بہت سارے اساتذہ ایسا کرتے ہیں اس کو یاد کرواتے ہیں. تمام باتوں کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ ہے کہ حروف شمسی ہے، حروف قمری ہے، تو اور اسی طرح سے یہ آپ نے اخفا اور اظہار کے لیے دیا. تو آپ اخفا کے حروف یاد کرا دیجئے، باقی حروف اظہار کے ہیں. لیکن وہ پوری عبارت یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پہچان کر دے کہ یہ حروف ہیں جہاں پر جس سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو جس کے بعد تو وہاں پر گننا ہوگا حروف حلقی کے. تو اب وہاں پر مثالیں دے دیجئے. جیسے کہا امتا، تو ان یہاں اخفا ہو گیا. تو اسی طرح کے کنتم تو یہاں غنہ ہو گیا. اور کہاں اظہار کا ہوگا وہ بھی بتا دیجئے. یہ جہاں آیا ہے تو انعمتا میں غنہ نہیں ہوگا، وہاں انعمتا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں کیا ہے؟ اظہار ہے. تو اظہار کی جگہ پہ اظہار، اخفا کی جگہ پہ اخفا، اس کے حروف کی پہچان کرا دیں اور اس طرح سے کریں. یہ نہیں ہو کہ قواعد کو رٹوا رہے ہیں اور اس طرح سے جیسے آپ گھوڑا کو گھاس کھلانا ہے تو کہتے ہیں گھوڑا گھاس کھاتا ہے. اس کی یاد ضرورت ہے یاد کرانے کے. اس کو بتا دیں کہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے اور بلی دودھ پیتی ہے، یہ بتانے بس کافی ہے. اس کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو رٹانے کی اس سے اجتناب کیا جائے. تو یہ خاص باتیں تھیں. اور صورتوں کو پڑھانے کے لیے یہ ہے کہ شروع میں ہی جیسے ابتدا میں بچے جب آتے ہیں تو پہلے اجتماعی طور پر یاد کرانے والی چیزیں اجتماعی طور پہ اسمبلی میں ایک بچہ پڑھا رہا ہے، سب لوگ بچے پڑھ رہے ہیں، اور باری باری ہر بچے کو موقع دیا جائے. مختلف دنوں اس دن یہ بچہ پڑھا رہا ہے، دوسرے دن دوسرا بچہ پڑھا ہے، تیسرا بچہ پڑھا رہا ہے، اور استاذ پہلے اپنی طور پر پڑھ کر کے بتا دے، نمونے کی قرأت کر دے. تو اس طرح سے بچے بار بار اس اسمبلی میں کریں گے تو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، ان چیزوں کو انبیاء اور خلفاء کے واقعات کو تھوڑا دلچسپ بنا کر کے پیش کریں. واقعات کو اور تھوڑا کہانی کا اس میں اسلوب اس میں لے آئیں کہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جو نکلے کتنی پریشانی تھی، ایسا منظر تھا، اور اس میں تھوڑا سا کیفیت خوف کا معاملہ تھا. گھر سے نکلے اور جا کر ایک کھوہ میں ٹھہرے اور وہاں پر بھی ڈر تھا. آج تھوڑا بچے کو دلچسپی لگے، اچھا ایسا تھا، ایسی کیفیت تھی، بجائے اس کے کہ اس کو رٹائیں کہ ہجرت کرنے کے لیے ایسے نکلے. اور تعداد میں بہت ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، تو یہ کہاں تھا. بہت اصل لرننگ آؤٹ کم پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اس ہجرت کا کیا فائدہ ہوا، ہجرت کا کیا کیا چیزیں ہوئیں، یہ سب چیزوں پر ہماری چیزیں رہنی چاہیے. بہت زیادہ تعداد پر اور اس پر چیزیں نہیں ہوتی ہیں، سن پیدائش پر، سن اس پر
کچھ چیزوں کو تو ضروری ہے وہ بھی، لیکن ہر چیز کی سن پیدائش، اب ہر خلیفہ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، ہر خلیفہ کے وفات کی تاریخ کیا ہے، یہ بچے کو یاد کرنا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ حضرت عمر کے کارنامے بیان کیجیے، ان کی زندگی کے جو سبق آموز واقعات ہیں پر ان کو اسلام لانے کا واقعہ بیان کیجیے. تو اس طرح کی چیزوں کو جس کے بچے کی زندگی پہ اثرات پڑنے والے ہیں، اس کے کیریکٹر پر اثرات پڑنے والے ہیں، وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. بچوں کے لیے ہم نے یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کے پہلے والے سبق میں کہ سرپرستوں کی میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئز مقابلے کے لیے بھی رکھا ہے. یعنی بچوں کے لیے دعاؤں کے، اذکار کے، صورتوں کے، اسلامی معلومات کے، اس سے بچوں میں خوشی لہر پیدا ہوتی ہے کہ اتنے معلومات ہم نے متعین کر دی کہ اتنی چیزوں کا مقابلہ ہوگا. اب ہر بچہ پیپر لیے یاد کر رہا ہے، اس کو تیاری کر رہا ہے اور اس میں مقابلہ کر رہا ہے، کون جیت رہے ہیں، ان کو کچھ انعامات دیجئے، کچھ اور چیزیں دیجئے. تو اس سے بچوں کو دلچسپی ہے، بجائے اس کے کہ ڈنڈے سے پیٹ کر کے ہم یاد کرائیں اور اسی پر فوکس کریں. تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے جو دلچسپی کی جو باتیں بتائی ہیں، اصل وہی بنیادی بات ہے کہ دلچسپی ہی اصل وقت ہو گیا. نہیں ہاں، تو وہ بات زیادہ اہم ہے کہ دلچسپی ہماری بچوں سے کے اندر پیدا کرنے کی جو شکلیں ہیں وہ ہمیں اختیار کرتے رہنے چاہیے. تو یہ کچھ بہت سرسری چیزیں جو ہمیں دینی تعلیم جو اس کورس میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان سب کے پڑھانے کے طریقے کے بارے میں باتیں رکھی گئی ہیں. خاص طور پر جو بات بہت تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ مکاتب میں ہر چیز کو مار پیٹ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو سکھا دیں. تو مار پیٹ سے تو کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے. بچے کو پیٹنا نہیں چاہیے، مارنا نہیں چاہیے. اب ہمارے پاس ویڈیوز تھے لیکن یہ چل نہیں رہا، میں آپ کو دکھاتا کہ کس طرح سے چھوٹی سی چیز، یہ بچہ بغیر اجازت کے باہر چلا گیا، اس پر اتنا مارتے ہیں کہ پورے جسم پر داغ پڑ جاتا ہے، اتنی پٹائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ چلا گیا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، بتائیے، پابند بنائیے، اس کے سرپرست کو بلا لیجئے. کبھی ہر چیز کا طریقہ مار نہیں ہے. بچہ زیر اور زبر میں فرق نہیں کر پا رہا ہے. وہاں جہاں زیر ہے وہاں وہ با کے زیر ہے وہ کہہ رہا ہے با، اور تا. اب اگر نہیں فرق پڑ رہا ہے تو یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس کو نہیں کنوے کر پا رہے ہیں، اس تک ہم ترسیل نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنی بات بتا نہیں پا رہے ہیں کہ تا کے زیر جب ہوتا ہے تو تی ہوتا ہے، ہم اس کو بتا نہیں سکے، اس کے ذہن کے مطابق اتر کے سمجھا نہیں سکے. یہ ہماری کمی ہے کہ بچہ نہیں سمجھ سکا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر بچہ الگ الگ ہوتا ہے، سلو لرنرز ہوتے ہیں، مختلف طرح کے معذور بچے ہوتے ہیں، تو اس پر ہم کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو بتا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہا ہے. تو وہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. اور بچے کو پٹائی اس کا حل نہیں ہے، اس کی سطح پر اترنا ہم کو ہے. ہمیں اپنی کمی محسوس کرنا ہے کہ ہم بچے سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ میری کمزوری ہے. اگر اس کو استاد نے سمجھ لیا کہ میری کمزوری ہے تو سیلف اسسمنٹ کے ذریعے سے استاد پھر اپنا راستہ نکالے گا کہ اس بچے کے ذریعے ہم کیسے پہنچائیں. ایک بچہ جو عدد میں فرق نہیں کر پا رہا تھا، بہت واقعات بہت سارے آتے ہیں، تو ایک اس کے ماں باپ نے، اس کے والد نے کیا کیا کہ مارکیٹ سے آلو خرید کے لایا اور کہا کہ بیٹے اس کو دیکھو کتنا ہے، اتنا نکال کے اتنا دیا، کتنا ہے، اتنا اٹھا کے اتنا دیا، اس لیے کہ بچہ نہیں سمجھ پا رہا ریاضی کی چیزوں کو. تو اس کی سطح پہ اتر کر کے جو اس کی سمجھ تھی اس سمجھ پہ اتر کر کے باپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر بعد میں بہت بڑا آدمی بنا، بہت بڑا بزنس مین بنا. تو اس طرح کی چیزیں ہم اس کی سمجھ، بچے کے ذہن کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق ہمیں تعلیم دینی ہے. اور ہر بات کو علاج سزا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. تو اس بات کو تو مکاتب کے لوگ نوٹ کر لیں کہ ہمیں مارنا نہیں ہے، ہمیں اپنی کمی تلاش کرنا ہے کہ کیسے ہم بچے کے تک پہنچ پائیں گے اور اپنی بات کیسے کنوے کر پائیں گے. تو طریقہ تدریس میں یہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ دلچسپی پیدا کرنا، بچوں سے قریب جانا، بچوں سے کنیکٹ ہونا
اور وہاں تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں، ترسیل کا ہمارے پاس سر کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ اگر یہ طریقہ ہمارے پاس آ رہا تو اس کے لیے اس کے مطابق ہم وسائل پیدا کریں گے۔ ہمارے پاس فکر مندی بھی ہونی چاہیے کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں اور یہ ان بچوں کی زندگیاں ہمیں سنوارنی ہے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر طریقے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ گئے تو ایک صاحب سے بات کر رہے تھے، جائزہ لے کے میں نے کہا کہ بچہ ایسا کر رہا ہے، آپ کے اسکول میں تو ابھی بچوں کو پہچان نہیں اس کی۔ کہا صاحب جتنا تیل ڈالیں گے اتنے ہی تو چلے گی گاڑی۔ تو ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اتنے سو روپیہ دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے پڑھا لیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ جو تیل ڈالنے والی بات ہے نا، تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم کو رعایت کرنی چاہیے، معلمین کے ان کے ضروریات کا خیال کرنا چاہیے اور اتنا پیسہ دینا چاہیے کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس کو بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے، ہمارے منتظمین کو، مدرسہ چلانے والوں کو، جس وقت مکتب چلانے والوں کو، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کام نبوی ہے، یہ انسانوں کو بنانے کا کام، ان کی تربیت کا کام، انہیں پڑھانے کا کام، یہ نبوت کا کام ہے۔ آپ بہت عظیم ذمہ داری پر ہیں، اور نبی کہتا ہے ان اجری الا علی اللہ لا اسألکم علیہ من اجر، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تم سے ہم اجر کے طالب نہیں ہیں۔ تو دوستو، آپ جو وقت لگاتے ہیں، آخر آپ وہ اتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن وہی دلچسپی سے لگائیں، وہی محنت سے لگائیں، اخلاص کے ساتھ لگائیں، تو اللہ کے ہاں اجر بھی بنے گا اور یہاں بھی جو ملتا ہے وہ ملے گا۔ لیکن اگر یہ ذہنیت ہے کہ جتنا پیٹرول ڈالو گے اتنی ہی گاڑی چلے گی، تو پھر آپ سے اور ہم لوگوں سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ مشنری کام ہے۔ اس کے پہلے گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جس طرح کا ماحول ہے کہ یہاں پر مرتد ارتداد کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، ایسا ماحول یہ موجودہ حکومت بنا رہی ہے کہ دینی مدرسے بند ہو جائیں، دین کی تعلیم کے ریسورسز بند ہو جائیں، اور جو اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کا جو کلچر ہے، اس کا دین ہے، یہ تکثیری سماج میں ضم ہو جائیں اور وہی چیزیں اختیار کر لیں، اور جس طرح سے دوسرے بہت سارے دین کے لوگ ہو گئے ہیں، اس طرح سے ہم سے بھی توقع کی جاتی ہے۔ تو ظاہر بات یہ بڑا کام ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس پر باقی رہیں اور ہماری یہ جو چیزیں ہمیں وراثت میں ملی ہے نئی نسل تک منتقل کر سکیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دلچسپی سے اور مشنری جذبے سے کام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضروریات کو بھی پوری کرے، آپ کے مسائل کو بھی حل کرے، اور اس کام کو ہم صحیح معنوں میں خدمت صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔